औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और प्रोग्राम लेकर छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदावंद मुताल से दुआ गो परवरदिगार जो सुनते हैं उस पर अमल करने की भी हमें तौफीक अता करे। आमीन सुमा आमीन। कैसे हैं आप लोग? और अब चलेंगे अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ। हमें ज्वाइन इन किया है जहरा अली मूसवी ने। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत है कि हम जो खुदा से दुआएं मांगते हैं और हम सवाल करते हैं परवरदिगार से, परवरदिगार हमें ये चाहिए, हमें ये दे दे, हमें ये चाहिए। और कभी ऐसा होता है कि दुआ फौरन कबूल हो जाती है तो बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि दुआओं की कबूलियत में थोड़ी ताखीर होती है या फिर नहीं होती। ये दोनों वजूहात क्यों हैं, कैसे हैं, दुआ मांगने के क्या आदाब हैं, कैसे दुआ मांगनी चाहिए, कैसे उस रब को, मेरे रब को पुकारना चाहिए। इस खूबसूरत टॉपिक के लिए दावत कलाम दूंगी। बेहतरीन अंदाज से अहले बैत के पैगाम को पहुंचाने का सबब बनती है। मौला सलामत रखे। जाकिरा अहले बैत जहरा अली मूसवी को प्रोग्राम में खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम और तमाम सुनने वालों को बिलखुसूस इमाम ज़माना की बारगाह में अपना सलाम पेश करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बड़ा खूबसूरत टॉपिक के दुआ मांगी और यकीन रखा कि कबूल होगी, लेकिन समटाइम्स कबूल नहीं होती या ताखीर हो रही होती है। वजूहात क्या हो सकती हैं? बिल्कुल। दुआ मोमिन का हथियार है। इमाम मासूम ने कहा कि दुआ मोमिन का हथियार है और बिल्कुल और आज हम एक ऐसे वक़्त से गुज़र रहे हैं जिसमें हर कोई एक-दूसरे से कहता हुआ नज़र आता है कि हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। और दुआ भी यही है कि जहाँ-जहाँ जितने मोमिन और मोमिनात मौजूद हैं, खुदा उन सब की इज़्ज़त व आबरू जान और माल की हिफ़ाज़त फ़रमाए। और टॉपिक बहुत खूबसूरत है क्योंकि अक्सर बेशतर लोग सवाल करते हैं कि हम इतने साल से दुआ कर रहे हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं होती। क्या ऐसी वजह है दुआ कबूल नहीं हो रही? तो इसमें काफ़ी सारे रीज़न्स हैं दुआ के कबूल ना होने के। तो आज इमाम सയ്यद सज्जाद के उन्वान से क्योंकि इमाम का एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा मेरे और आपके हाथों में मौजूद है जिसे मैं और आप सहीफ़ा सज्जादिया भी कहते हैं और ज़ुबूर आले मोहम्मद भी कहते हैं। सहीफ़ा सज्जादिया ज़ुबूर आले मोहम्मद इमाम की दुआओं का मजमूआ है और इमाम ने बहुत खूबसूरत अंदाज से बहुत खूबसूरत कह लें कि इमाम मासूम की ज़बान से वो जारी अल्फाज जो इमाम ने खुदा की जानिब यानी एक आशिक ने माशूक की जानिब किस तरह इमाम ने बताया कि दुआ माँगनी चाहिए, इमाम ने किस तरह बताया कि दुआ माँगने का अंदाज़ किस तरह होना चाहिए। अगर हम किसी आम से भी इंसान से कुछ माँगते हैं ना, तो पहले प्रैक्टिस करते हैं। पहले सोचते हैं हम अपनी हाजत एक आम इंसान, ये जो दुनियावी लोग हैं, इनके आगे कैसे रखेंगे। हम सोचते हैं, दिल को आमादा करते हैं, ज़हन को आमादा करते हैं, फिर उससे माँगते हैं और इस यकीन के साथ कि वो दे या ना दे, क्योंकि वो तो इंसान है, एक आम-सा इंसान है। कभी दुआ माँगते हुए सोचा कि हम उससे दुआ माँग रहे हैं जो बादशाहों का बादशाह है, जो शहंशाहों का शहंशाह हाँ, है, जिसके लिए कहा जाता है कि है कोई मुस्तर की दुआ को कबूल करने वाला? हम बार-बार कहते हैं ना अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअा व यक्शिफु सू हम बार-बार कहते हैं। तो हमारे आगे बहुत सारे सवाल होते हैं, लोग अक्सर रिश्ते कहते हुए नज़र आते हैं, इतने साल से माँगा हमें मिला ही नहीं, पता नहीं दुआएँ कबूल क्यों नहीं होती। तो उसकी कई सारी वजूहात हैं। आज इमाम सയ്यद सज्जाद की एक रिवायत मैं कोट करूँगी कि जो वजूहात बताई हैं जो दुआ में रुकावट का सबब बनती हैं। सबसे पहले की जो वजह है जो इमाम ने बताई वो नियत का बुरा होना, बुरी नियत। नियत में खोट होना, दिखावा, रियाकारी, दूसरे के लिए बुरा सोचना। आप अक्सर हम दुआ में वो ये दुआ कर रहे होते हैं कि उसको कुछ हो जाए, ये आपकी बुरी नियत है, ये खोट है, एक कह लें इरादा आपका एक बुरा इरादा है। तो ऐसी दुआएँ जिसमें बुरी नियत शामिल हो, किसी के लिए बुराई शामिल हो, हालाँकि वो जितना ही बुरा क्यों ना हो, वो उसका और उसके अल्लाह का मामला है। पाँच दफ़ा जो आखिरी लम्हे में भी आ जाए, तो वो हुर्से अलैहिस्सलाम बन जाता है। हम इस सुभान दर पे अल्लाह। बैठे हों कि एक बहुत बड़े आरिफ से रिवायत मिलती है कि वो एक शख्स जो कार था, बहुत ख़ताकार था, वो मजलिस इमाम हुसैन में मौजूद है और मसाइब के वक़्त उसकी आँखों से आँसू जारी हुए। वो रोने लगा तो लोगों ने जो आस-पास मौजूद तो कहने लगे गुनहगार है, ख़ताकार है, ये रो रहा है। यानी ये रियाकारी कर रहा है, दिखावा कर रहा है।
جب وہ اٹھ کے گیا تو جو سوچ رہے تھے انہوں نے حالت خواب میں دیکھا کہ وہ امام حسین کے ہمراہ پایا جا رہا ہے۔ امام نے کہا کہ اس کی آنکھوں سے نکلتا ہوا سبحان ایک اللہ، آنسو جو سچے دل سے نکلا تھا جس نے اس کے تمام گناہوں کو محو کر دیا۔ تو یہ اس کے اور اس کے اللہ کا معاملہ، یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن ہم اپنی دعاؤں میں بری نیت رکھتے ہیں، تو امام نے کہا کہ ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی جس کی نیت ہی بری ہو، تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرے وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جن کا باطن پاک نہیں ہے، یعنی آپ کا دل سبحان پاک اللہ، نہیں ہے، دل میں کالک موجود ہے، آپ کا دل، آپ کا ظاہر بے شک پاک ہوگا لیکن آپ کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا باطن پاک نہیں ہے، اس میں کوئی کالک موجود ہے تو ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا شخص جو نفاق کرتا ہے، اور وہ بھی نفاق، امام سید سجاد نے کہا کہ نفاق کرنا یعنی مومنین سے نفاق کرنا، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نفاق یعنی جس کے ڈبل فیسز ہوتے ہیں، جس کا ظاہر کچھ ہوگا باطن کچھ ہوگا۔ اور آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے ڈبل فیسز ہیں، جو منہ پر آپ کی بے انتہا تعریف کریں گے اور آپ کے پیٹھ پیچھے ہی وہ آپ کی اتنی برائی کریں گے جس کی آپ کو امید نہیں، یعنی ڈبل فیسز رکھتے ہیں، ڈبل فیسز ہے، ظاہراً کچھ ہے اور باطن ان کے اندر کچھ ہے، یعنی نفاق ہے۔ اور جو مومنین سے نفاق کرتا ہے تو امام نے کہا کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کا ظاہر الگ ہے، جن کا باطن مختلف ہے، اور مختلف بھی باطن جس میں نفاق موجود ہے، لوگوں کے لیے بغض موجود ہے، کدورت موجود ہے، حسد موجود ہے، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ امام نے کہا چوتھا وہ جس کا اعتقاد ہی نہیں ہے، جس کا اس بات پہ اعتقاد ہی نہیں۔ بعض دفعہ ہم دعا مانگتے ہیں نا، یہ سوچ کے مانگتے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اتنے سال سے مانگ رہے ہیں، اب مانگنے کا کیا فائدہ۔ تو امام نے کہا کہ ایسے لوگ جو اعتقاد نہیں رکھتے، جن کا اعتقاد ہی نہیں ہے مکمل، ایسوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی میں جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، ظاہراً ہمارے دل میں یہ چیز آ رہی ہوتی، پتہ نہیں ہمارا عمل اس قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بولنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں اور یہ سوچتے پتہ نہیں ہمارا یہ عمل قابل قبول ہوگا، قابل قبول نہیں ہے۔ ایک شخص تھا نوجوان، اس کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک عجیب کنیکشن تھا اس کا اس کی والدہ کے ساتھ۔ جب والدہ دنیا سے رخصت ہوئی تو وہ بہت زیادہ غم میں مبتلا رہتا تھا، روتا تھا، والدہ کو یاد کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا تو اس نے ایک عمل کرنا شروع کیا کہ جب بھی وہ نماز سے فارغ ہوتا تھا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 2 جملے مصائب امام حسین کے پڑھتا تھا اور آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے، روتا تھا اور اس کا ثواب اپنی ماں کو ہدیہ کرتا تھا۔ یہ عمل اس نے کرنا شروع کیا اور کرتا چلا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ غم ہلکا ہوتا رہا، اس کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل میری ماں کو قبول ہوگا یا نہیں، میری ماں تک اس کا ثواب پہنچ رہا ہوگا یا نہیں۔ اس نے چھوڑنا شروع کیا، 2 دن کرتا، 1 دن چھوڑ دیتا، 1 دن کرتا، 2 دن چھوڑتا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا اس نے وہ عمل کرنا بند کر دیا۔ اب جب رات میں سویا تو حالت خواب میں ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں آئی ہیں اور آنے کے بعد اس سے سوال کرتی ہیں کہ جو ہدیہ تم بھیجتے تھے، جو ثواب تم مجھے بھیجتے تھے، تم نے روک کیوں دیا؟ پلٹ کے کہتا ہے کہ ماں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ثواب آپ تک جاتا یا نہیں جاتا۔ تو ماں نے پلٹ کر کہا تھا کہ جب تم وہ ہدیہ، وہ ثواب جو مصائب حسین میں جو آنسو تمہاری آنکھ سے نکلتے تھے اور تمہارے رخسار پہ جاری ہوتے تھے، اس کا ثواب میرے لیے ایسا تھا کہ جیسے برزخ میں کوئی کھڑکی کھل گئی اور اس سے ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا ہے جس نے میری روح کو سرور راحت عطا کری ہے۔ تو اکثر و بیشتر ہم اعمال کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمارا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو امام سید سجاد کہتے ہیں کہ اگر تم یہ اعتقاد رکھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دور آ گیا نا، انسان دعا مانگنے سے پہلے سوچ رہا ہوتا ہے کہ قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی، تو امام نے کہا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے میں شک کر رہا ہے، شبہ رکھتا ہے، تو ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہے۔ امام حضرت موسیٰ جب خدا سے کلام کر رہے تھے، حضرت موسیٰ نے کچھ سوال کیا کہ اس بندے کی دعا لے کر آیا ہوں، کیونکہ جب حضرت موسیٰ خدا سے کلام کرتے تھے، کوہ طور پہ جاتے تھے، لوگ اپنی دعائیں حضرت موسیٰ کے ہمراہ خدا تک پہنچاتے تھے، تو حضرت موسیٰ بندوں کی دعائیں لے کر خدا کی جانب آئے تھے اور خدا کو بتا رہے تھے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے کہا، ایک شخص کا نام لیا خدا سے، تو خدا نے کہا کہ اس کی دعا میں قبول نہیں کروں گا۔
تو حضرت موسیٰ نے خدا سے سوال کیا، تو حضرت موسیٰ کو خدا جواب یہ دیتا ہے کہ یہ شک کر رہا تھا تمہاری نبوت پر، یہ شک کرتا ہے تمہاری نبوت پہ کہ یہ جو نبی ہے بھی یا نہیں ہے، یہ خدا سے کلام کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو یہ تم پر اعتقاد نہیں رکھتا، اس میں شک اس کی نیت میں پایا جاتا ہے، شبہ پایا جاتا ہے، تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ تو اسی طرح امام سجاد کہہ رہے ہیں اگر تمہاری نیت میں شک ہے، شبہ ہے، اعتقاد نہیں ہے، تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ایک وہ شخص، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو اپنی نماز، واجب نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتا، یعنی نماز کا وقت آ چکا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، کسی غیر ضروری کام میں بھی نہیں موجود ہے، بس وقت گزر رہا ہے اور ٹالتا جا رہا ہے، تو امام کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو واجب نماز کو اس کے واجب نماز کا جو اول وقت ہے اس پہ ادا نہیں کرتا۔ اور ہمارے درمیان کتنے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی نمازی ایسی ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نماز اول وقت پر ادا ہو۔ اول وقت پر نماز ادا کرنے کے بہت سارے فائدے، بہت سارے فوائد موجود ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص اول وقت نماز کو ادا کرتا ہے، خدا اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ جو دعا قبول نہیں ہو رہی، اس میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ وہ اول وقت نماز کو ادا نہیں کر رہا۔ ایک اور امام نے بتایا کہ جو لوگ تقرب خدا کی قربت سے دور ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج کافی سارے لوگ موجود ہیں جو خدا کی توحید کا انکار کرنے پر آ گئے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ خدا ہے بھی یا نہیں ہے، خدا موجود ہے بھی یا نہیں ہے، اور اتنے ان لوگوں کی تعدادوں میں اضافہ ہو جا رہا ہے جو مسلسل اس بحث میں شامل رہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا تو یہ ظلم نہیں ہوتا، اگر خدا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، اگر خدا ہوتا تو نہیں، کہاں ہے تمہارا خدا؟ اس طرح کی جو چیزیں ابھرتی چلی جا رہی ہیں، یعنی اب ایک تو تقرب خدا، خدا کی قربت ضروری ہے۔ امام کہتے ہیں تقرب خدا نہیں ہے، خدا کی قربت نہیں ہے، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہے۔ لیکن ہم ایک ایسے دور میں موجود ہیں جہاں لوگ خدا کے انکاری ہو چکے ہیں، خدا کا انکار کرنے لگے ہیں، اس کی توحید کا انکاری ہو گئے ہیں، اس کی توحید کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جگہ کہاں ہے؟ خدا نے کہا ہے نا کہ جب اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھو تو میں نے اس میں تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں، سورج کا سبحان نکلنا، چاند کو دیکھنا، آسمان کو دیکھنا، زمین کو دیکھنا، یہ جو ہمارے درمیان جو گرینری موجود ہے، جو نیچر موجود ہے، اس کو دیکھنا، یہ سب میں خدا نے نشانیاں رکھی ہیں۔ خدا کہتا ہے جب ان کو دیکھو تو مجھے یاد کرو، یہ سب میری طرف سے نشانیاں ہیں تمہارے لیے، یہ مجھے تمہارے قریب کر رہی ہیں یہ نشانیاں، اس سے تقرب خدا کو حاصل کرو، خدا کی قربت کو حاصل کرو۔ جن لوگوں کے درمیان خدا سے قربت نہیں ہے، تقرب خدا حاصل نہیں ہے، امام سید سجاد کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، جو تقرب خدا نہیں رکھتے، جو خدا کی قربت نہیں رکھتے۔ پھر امام آگے فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو اپنی گفتگو میں نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے درمیان جو ایک حصہ ہمارے جسم کا جس میں کوئی ہڈی نہیں ہے اسے کہتے ہیں زبان، اور اگر آپ دیکھیں یہ زبان بہت تیزی سے اس طرح چلتی ہے جس میں نازیبا الفاظ، دل آزاری، گالم گلوچ، اس طرح کی چیزیں شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو رسول خدا نے کہا تھا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ تو امام کہتے ہیں کہ اپنی گفتگو میں جو لوگ برے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں، خدا ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پوری پوری زندگی دعائیں مانگی اور قبول نہیں ہوئی، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جب ان کا نام اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو جو دعائیں یہاں قبول نہیں ہوتی اس کا بہترین اجر ان کے نام اعمال میں موجود ہوتا ہے۔ اور وہ ملائکہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ اجر کہاں سے آیا، تو ملائکہ پلٹ کر جواب دیتے ہیں کہ وہ دعائیں جو تمہاری قبول نہیں ہوتی تھی، ان دعاؤں کا سبحان خدا نے تمہیں یہ اجر عطا کیا۔ تو وہ پلٹ کر سبحان کہتے ہیں کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا ہمیں سبحان بہترین اجر ملتا۔ امام کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو قطع تعلقی کرتے ہیں۔ قطع تعلقی یعنی جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان سے قطع تعلقی کرتے ہیں، خدا ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ خدا نے کچھ رشتے آپ کو رکھے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت محترم ہیں، بہت عزت کے قابل ہیں، اگر آپ نے ان سے قطع تعلقی کر لیا،
آج کل لوگ پریشان ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، لیکن خدا نے ہر چیز کی لمٹ رکھی ہے، ہر رشتے کی ایک حد ہے، ایک حدود ہے۔ اگر آپ نے اس رشتے کو حدود سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل کر لیا تب بھی آپ پریشان ہیں، اور اگر آپ نے اس رشتے کو نکال دیا تو آپ قطع تعلق ہی کے اس میں آ گئے۔ تو خدا نے کہا کہ صلہ رحمی کرو، جو تمہارے عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو حدود بتائے ہیں، جو شریعت نے حد رکھی ہے اس میں موجود رہتے ہوئے انسان صلہ رحمی کرے۔ اگر آپ نے قطع رحمی کر لی، اپنے تعلق کو ختم کر لیا، تو خدا ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، وہ قطع تعلق ہی کرتے ہیں۔ اور پھر امام کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو ہر وقت ایک برائی کی محفل میں پائے جاتے ہیں، ایک ایسی محفل جس میں برائی انجام پائی جا رہی ہو۔ ہم نے ایک شو میں پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، جو عید گزری ہے، اور اگر آپ دیکھیں صرف عید کی بات نہیں، اب آگے شادیوں کا سیزن بھی شروع ہوگا، پھر آگے مجالس کا سیزن بھی شروع ہوگا، اور ہمارے نزدیک ایک محفلیں ایسی بنتی جا رہی ہے۔ اگر ہم مجالس کی بات کریں تو اس میں بھی اب وہ حجاب والا سلسلہ نہیں رہا جس طرح ہوتا تھا ایک محرم اور نامحرم کا۔ اور پھر اگر آپ اپنی خوشیوں کی بات کریں، کسی میلاد کی، کسی محفل کی، شادیوں کی، دعوتوں کی، جو آپ کے جو انویٹیشنس آتے ہیں، اس میں مکس گیدرنگس عام ہوتی، مکس گیدرنگ، ساتھ میں بیٹھنا، اور پھر اس کے بعد اسی محفلوں میں میوزک، لاؤ لہب کی جو محفل ہوتی ہیں جس میں سمجھے گانا غنا، خدا کہہ رہے کہ وہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان پہ سے خدا کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ خدا پسند نہیں کرتا، خدا کو ناپسند ہے ایسی جگہیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ وہ محفلیں، وہ جگہیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں انجام دی جا رہی ہیں اور جہاں وہ لوگ موجود ہیں، خدا ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتی۔ ایک اگر آپ دیکھیں تو دعائیں قبول ہونے کی بھی جگہیں موجود ہیں، دعائیں قبول نہ ہونے کی بھی چیزیں موجود ہیں۔ دعائیں قبول ہونے کی جگہ موجود ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کی اتنی فضیلت نہیں ہے جو ایک مسجد میں آپ پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ ایک جامع مسجد میں پڑھ رہے ہیں اس کی فضیلت زیادہ ہے، پھر آپ وہی نماز مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں اس کی فضیلت اس سے زیادہ ہے، اور پھر وہی نماز آپ خانہ خدا میں پڑھ رہے ہیں اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ گھر میں پڑھنے والی نماز کی فضیلت اتنی نہیں ہے جو ایک مسجد میں پڑھنے والی نماز کی فضیلت ہے، اور جو ایک مسجد میں پڑھنے والی نماز کی فضیلت اتنی نہیں ہے جو ایک جامع مسجد میں پڑھنے والی نماز کی فضیلت ہے، اور جامع مسجد میں پڑھنے والی نماز کی فضیلت اتنی نہیں ہے جو مسجد نبوی میں پڑھنے والی نماز کی فضیلت ہے۔ اسی طرح دعا کے لیے بھی ہے، جو آپ ایک دعا مانگتے ہیں، کچھ خاص مقامات پہ خدا نے دعاؤں کی قبولیت رکھی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے جب خدا کی رحمت برس رہی ہو، جب بارش ہو رہی ہو، جب آپ دعائیں مانگتے ہیں خدا اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب آپ اپنے والدین کو دیکھیں، بالخصوص جب آپ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر دعا مانگے، خدا اس وقت دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب آپ خانہ خدا میں خدا کے گھر کو دیکھ کے جو پہلی دعا مانگی جاتی ہے، خدا اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو امام حسین کے قبے کے نیچے دعائیں مانگی جاتی ہیں، امام حسین نے خود ضمانت لی ہے کہ میرے قبے کے نیچے تم دعا مانگو، میں کم از کم تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یعنی امام نے ضمانت لی ہے، امام ضمانت دے رہے ہیں۔ اور کتنے ایسے معجزات نظر آتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اور پلٹتے نہیں کہ دعائیں مستجاب و قبول ہو جاتی ہیں، اور جو دعا نہ قبول ہونے کی وجہ بھی ہے، دعا قبول ہونے کی بھی ہے۔ اور کہا جاتا ہے واسطے و وسیلے سے دعا مانگا کرو۔ رسول خدا کے لیے اگر کوئی واسطہ ہے تو مجرب ترین واسطہ جناب فاطمۃ الزہرا کا واسطہ ہے۔ اگر وقت کے امام کو کوئی واسطہ دے رہے ہو، امام زمانہ کو کوئی واسطہ دے رہے ہو، تو دو مجرب واسطے ہیں۔ اگر ان دو مجرب واسطوں کا واسطہ دے کر امام زمانہ سے دعا مانگو تو امام زمانہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ کون سے دو مجرب واسطے ہیں جو وقت کے امام کو دیے جائیں؟ پہلا واسطہ جو امام زمانہ کو سب سے زیادہ غم تھا اپنی دادی زہرا کا، کہ اگر دادی زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ، بی بی کا دربار میں جانا، تو امام زمانہ کو سب سے زیادہ غم جناب فاطمۃ الزہرا کا تھا۔ اگر امام زمانہ کو جناب فاطمۃ الزہرا کا واسطہ دے کر دعا مانگی جائے تو امام زمانہ دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ اور دوسرا واسطہ امام زمانہ کو جناب زینب کبریٰ کا، جو دوسرا جو بڑا غم امام زمانہ کو ہے، جناب زینب کبریٰ کا بازار جانا، جناب زینب کبریٰ کے سر پر چادر کا نہ ہونا۔ کہا جاتا ہے امام زمانہ کو یہ دو واسطے دے کر دعا مانگو،
इमाम ज़माना दुआ को रद्द नहीं करते। इसी तरह हज़रत अब्बास को बीबी सकीना का वास्ता देकर दुआ माँगो। हर इमाम के लिए कोई ना कोई वास्ता है, और अगर हर इमाम को जनाब सैयदा का वास्ता देकर दुआ माँगी जाए, तो दुआएँ रद्द नहीं होती। दुआएँ बाज़ दफ़ा वास्ते और वसीले भी तलाश कर रही होती हैं, और अगर बेशक, आप दुआएँ बेशक। वास्ते और वसीले देकर और इन अज़ीम हस्तियों का वास्ता देकर माँगे, तो यकीनन दुआएँ रद्द नहीं होती हैं, बल्कि दुआएँ कबूल होती हैं, मुस्तजाब होती हैं। और कहा जाता है कि किसी की दुआ बार-बार, बार-बार रद्द होती चली जा रही है। तो किसी ने बहुत खूबसूरत कहा था कि जो बार-बार दुआएँ रद्द हो रही हैं, बाज़ दफ़ा कि खुदा को माँगने वाले का अंदाज़ इतना पसंद आ जाता सुभान है। कि माँगने वाले का अंदाज़ इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि उसकी दुआ रद्द हो जाती है। अल्लामा अमीनी का नाम सबने सुना है, और बहुत बेहतरीन शख्सियत, और जो हमारे हाथों में किताब है साहिब अल-गदीर साहिब अल-गदीर हैं। अल-गदीर किताब अल्लामा अमीनी की जो 22 जिल्दों पर मुश्तमिल, और अपनी ज़िंदगी के 30 से 40 साल अल्लामा अमीनी ने इस एक किताब को लिखने में लगा दिए। और जो एक किताब जिसने शियत के चेहरे को उभारा, शियत के चेहरे को निखारा, किस जुमले पे मन कुन तो मौला, यानी जो गदीर का जो वाक़या था, वाक़या गदीर पे अल्लामा अमीनी ने अपनी ज़िंदगी के 30 से 40 साल इस एक किताब को, अल-गदीर को लिखने में लगा दिए, और उस एक किताब को लिखने के लिए ना जाने कितने मुल्कों का सफ़र तय किया। आज हम किसी कंट्री जाते हैं, हमारे लिए बहुत आसान है, कुछ घंटों की फ़्लाइट ली और हम चले गए, लेकिन उस ज़माने में सफ़र कितना मुश्किल था। दिन लग जाते थे, रातें गुज़रती थी हालत सफ़र में, बाज़ दफ़ा पैदल चलना पड़ता था, इतनी तको-दो के बाद दूसरे मुल्क जाते थे। एक रोज़ बैठे हुए थे लोगों के साथ, तो वापस आए थे किसी मुल्क से, तो किसी शख्स ने आगे बढ़कर कहा कि वहाँ का वेदर कैसा था, मौसम कैसा था? तो अल्लामा अमीनी पलट कर जवाब देते हैं कि मैं इतना ज़्यादा महफ़ था एक किताब को पढ़ने के लिए, मुझे पता सुभान ही नहीं अल्लाह, चला कि वहाँ का वेदर कैसा था, वहाँ का सुभान अल्लाह। मौसम कैसा था। और एक जगह किसी लाइब्रेरी में बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे, तो कोई आया है और उसने लाइब्रेरी के बाहर लॉक लगाकर चला गया, और अगली सुबह आया तो लॉक खोला, देखा लामा अमीनी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। आया, उनसे माफ़ी माँगी, माज़रत करता है कि मुझे पता नहीं चला। अल्लामा अमीनी कहते हैं कि मैं तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ। वो हैरान होके देखता है। वो कहते हैं कि अल्लामा अमीनी कहते हैं तुमने मेरा वक़्त बचा लिया, जो मेरा वक़्त ज़िया होता वो तुमने बचा लिया। मैं इस लाइब्रेरी में पूरी रात बैठा रहा हूँ, और मैं एक किताब का मुताला करता रहा, उससे जो मेरा वक़्त ज़िया होता तो वो बच गया। यानी अल्लामा अमीनी ने अपनी ज़िंदगी के 30 से 40 साल, सुभान 30 से अल्लाह, 40 साल अल-गदीर लिखने में, जो 22 जिल्दों पर मुश्तमिल सुभान है, उसने गुज़ार दिए। एक रोज़ मौला अली के हरम में मौजूद थे। अल्लामा अमीनी के पाँव में कोई मसला था, जिससे अल्लामा अमीनी को चलने में दुश्वारी होती थी। एक रोज़ हरम में मौजूद थे, मौला अली के हरम में बैठे हुए थे, देखते हैं कि एक शख्स आया है। माज़ूर है, बहुत माज़ूरी की कैफ़ियत में है, चल नहीं पा रहा है। मौला अली के रोज़े की जाली को पकड़ता है, पकड़ने के बाद दुआ करता है, और दुआ करने का अंदाज़ भी कुछ ऐसा है कि लग नहीं रहा कि दुआ कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि लड़ रहा है। मौला को पलट के कहता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं करेंगे तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा। मैं आपके पास अब दोबारा पलटूँगा नहीं, अगर दुआ कबूल नहीं की। अल्लामा अमीनी कहते हैं मैं उसको देखता रहा और सोचता रहा कि क्या अंदाज़े दुआ है कि मौला से झगड़ा कर रहा है, ऐसे कि जो गुफ्तगू के आदाब में शामिल नहीं होता, इस तरह मौला से बात कर रहा है। तो अल्लामा अमीनी कहते हैं कि मैंने देखा कि वो माज़ूर शख्स मौला के रोज़े की जाली को पकड़ कर खड़ा हो गया। अल्लामा सुभान अल्लाह, अमीनी कहते हैं कि मैं इश्क़ अली में गिरफ़्तार था, मोहब्बत अली में गिरफ़्तार था। मेरा दिल उस वक़्त बहुत दुखा। मैंने आँखों से आँसू जारी हुए मैंने मौला से शिकवा किया। मैंने मौला से कहा कि इतने साल मैं आपके पास आता रहा। अपनी ज़िंदगी का एक से ज़्यादा हिस्सा मैंने आप पे लगा दिया, इताअत करता चला गया। मैं भी तो पाँव से माज़ूर था। आपने मेरे दर्द को मुझसे जुदा नहीं किया। जब इंसान किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, इश्क करता है, तो शिकवा भी उसी से करता है, और शिकायत भी उसी से करता है। कहते मैं मौला से शिकवा कर कर पलटा हूँ, और बहुत गम की कैफ़ियत मुझ पे तारी थी, और मैं घर में आके सो गया हूँ, तो मैंने हालत ख्वाब में देखा कि मौला तशरीफ़ लेकर आए हैं, और आने के बाद कहते हैं कि अमीनी हमसे नाराज़ क्यों होते हो? हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई सुभान चाहने वाला हमसे नाराज़ हो। अल्लामा अमीनी कहते हैं अल्लाह, मैंने ख्वाब में ही मौला से गुफ्तगू शुरू की, मौला वो तो गैर था। वो आया है, ना उसके पास बात करने के आदाब थे, ना माँगने का ढंग था। तो इमाम ने पलट कर कहा कि अमीनी वो गैर था जभी तो अता कर दिया, वरना वो क्या दोबारा बात, पलट के नहीं। तुम क्या बात। तुम्हारे अपने हैं कि हम तुमको अता करें या ना करें, तुम पलट कर हमारे पास आओगे।
जब अल्लामा अमीनी इस सुभान दुनिया से रुखसत हुए, तो अल्लामा अमीनी का बेटा ये सोचता है कि मेरे बाप ने अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा इस राह में गुज़ार दिया, ना दुनिया कमाई, पता नहीं आखिरत कमाई है या नहीं कमाई, मेरे बाबा का क्या होगा? जब वो पहली रात जब गुज़री है और आकर सोया तो क्या देखता है कि वो मंज़र देखता है कि एक क्यू लगा हुआ है, एक लाइन लगी हुई है और हौज़ कौसर है, मौला अली मौजूद हैं और हर एक को हौज़ कौसर से सैराब करा रहे हैं। वो कहता है जब मेरे बाबा की बारी आई तो मेरे बाबा की जब बारी आई तो मेरे मौला ने जाम कौसर को एक साइड पे रखा, जो जाम था जिससे मौला सैराब करा रहे थे, तो उस बर्तन को एक साइड पे रखा और अपने हाथों से मेरे बाबा को सैराब कराया और मेरे बाबा को सैराब कराने के बाद कहते हैं कि तुमने दुनिया में हमारे चेहरे को उभारा था, तुमने दुनिया में हमारे चेहरे को रोशन किया था, मैं अली तुम्हें अपने हाथों से सैराब कराऊँगा। यानी अल्लामा अमीनी के दिल में एक शिकायत थी, एक शिकवा था कि मौला मैं भी तो शिफ़ा माँग रहा हूँ, मैं भी तो दुआ माँग रहा हूँ, मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई? गैर ने आके माँगी, आपने उसको अता कर दिया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि माँगने वाले का अंदाज़ इतना खूबसूरत होता है, अगर कोई खुदा की बारगाह में जा रहा है और बार-बार, बार-बार तकरार कर रहा है और उसकी दुआ बार-बार, बार-बार रद्द हो रही है, तो खुदा को माँगने वाले का अंदाज़ इतना पसंद आ जाता है कि खुदा से जब वो माँग रहा है, उसके माँगने का अंदाज़ इतना खूबसूरत है। किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि अपने आप को खुदा से जब माँग रहे हो, तो इस कैफ़ियत में आकर माँगो कि तुम पर गम की कैफ़ियत तारी हो। अच्छा, हमारे नज़दीक जो गम की कैफ़ियत होती है, वो दुनियावी गम होते हैं। नहीं, एक होता है खशियत इलाही। जब आप इस कैफ़ियत में होते हैं, जब आपका खुदा से ताल्लुक़ जुड़ता है। मेन चीज़ होती है खुदा से ताल्लुक़, कि आपका खुदा से ताल्लुक़ कितना है। और जब आपका ताल्लुक़ खुदा से जुड़ता है, कोई अगर 2 घंटे जा नमाज़ पे बैठा है, 2 इबादत में मशगूल है, बेशक वो 2 घंटे मौजूद है, लेकिन उस 2 घंटे में कोई 2 से 3 मिनट ऐसे होंगे, जब उसका ताल्लुक़ उसके खुदा से जुड़ेगा। वो 2 से 3 मिनट बड़े अहम होते हैं, खुदा से जब उसका ताल्लुक़ जुड़ता है। इंसान इस दुनिया में अगर आप बेहतरीन अगर मिसाल देखें रोज़े अरफ़ा की मिसाल, अरफ़ा जब इंसान मैदान अरफ़ात में होता है, वहाँ पता नहीं चलता कि अमीर कौन है, गरीब कौन है, काला कौन है, गोरा कौन है, रंगों का भी फ़ासला जी। आई थिंक थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया है और हम रिकनेक्ट करेंगे दोबारा। जी बिस्मिल्लाह। आवाज़ आ रही है? जी, जी आ रही। माज़रत चाहती हूँ डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं कोई मैदान मसला नहीं। अरफ़ा की बात कर रही कि मैदान अरफ़ात में जब इंसान जमा होता है और जब इंसान जमा होता है तो वहाँ जो एक अजीब-सा फ़ासला होता है, उसमें पता नहीं चलता कि अमीर कौन है, गरीब कौन है। जो रंग का फ़ासला है ना, काला कौन है, गोरा कौन है, खुदा सबको एक ही लिबास पहनवाता है, सबको एक ही लिबास में सुभान अल्लाह, लिपटाता है। सुभान एक ही अल्लाह। रंग का अच्छा रंग भी एक ही है, लिबास भी एक ही जैसा, रंग भी एक ही जैसा, कहा जाता है शर्तें भी रखता है कि आईना नहीं देखो, खुशबू नहीं लगाओ। ये तमाम शराइत रखने के बाद खुदा कहता है अब आओ मेरी जानिब, अब मुझसे गुफ्तगू करो, अब अपनी हाजतें लेकर मेरे पास आओ। यानी खुदा बता रहे जो इंसान इसी कशमकश पे है कि वो बढ़तर है, लोगों से बेहतर है, लोगों से बढ़तर है, वो लोगों से अच्छा है। जब आप खुदा की बारगाह में हैं, तो आपको अपनी बढ़तरी, अपनी बेहतरी, लोगों से आप अच्छे हैं, इन सबको अपने अंदर से निकालना है। जब आप खुदा के पास जा रहे हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है खुलूस। आपके जब खुदा के पास जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा अहम है आपकी सादगी। जिस दिन आपने ये निकाल लिया कि आप लोगों से बढ़तर हैं, लोगों से बेहतर हैं, लोगों से अच्छे हैं, जब ये निकल गया, तब आपका दिल पाक हुआ है, तब आपका बातिन पाक हुआ है। आप सादगी के साथ, खशियत इलाही में खुद को गर्क करके, खुलूस के साथ जब खुदा की बारगाह में पहुँचे। इसकी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल खुदा ने मैदान अरफ़ात में लोगों को जमा करके बता दिया ना। हम एक-दूसरे को देख कर कहते हैं कि वो अमीर है, वो गरीब है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो हम उससे बढ़तर हैं, हम उससे बेहतर हैं। खुदा बता रहा है तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारी क्या हैसियत है? जब आप इस चीज़ में कामयाब हो जाएँ कि जब आपने अपने आप को खुदा से जोड़ा है, हर चीज़ को दुनिया से निकाल के वो जो लम्हा होता है वो 2 से 3 मिनट का लम्हा होता है। अगर कोई 2 घंटे मुसलसल इबादत खुदा में मशगूल है,
2 گھنٹے مسلسل نماز پڑھ رہا ہے، اس 2 گھنٹے میں 2 سے 3 منٹ اگر کوئی زیادہ ہی متقی اور پرہیزگار ہے، 5 سے 10 منٹ اس کے ایسے ہوں گے جب اس کا دل خدا سے جا کے جڑ جائے گا، جب اس کا تعلق خدا سے بڑھ جائے گا۔ اور جب دل خدا سے جڑتا ہے تو عرفا کہتے ہیں جب دل خدا سے جڑتا ہے تو تمہارے دل میں ایک غم کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جب تم محسوس کرو کہ تمہارے دل میں ایک غم سی کی کیفیت طاری ہو رہی ہے تو تمہارا دل خدا سے جڑ چکا ہے، تمہارا دل خدا سے قریب ہو چکا ہے۔ وہ اس وقت ہوتا ہے ہاں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت، کہ جب اس وقت بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، جب اس وقت بندہ خدا سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور سب سے بہترین اگر یہ کیفیت ہوتی ہے تو رات میں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، رات کی تاریکی میں بندہ اٹھتا ہے نماز شب میں، وطر میں جا کر ہاتھ کو پھیلا کر جب وہ تکرار کرتا ہے الاف الاف الاف، ہاں، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل، جو 300 مرتبہ کی وہ تکرار ہے نا، 300 مرتبہ جب انسان خدا کے آگے بتا رہا ہے نا، تو وہ ایک لمحہ آتا ہے جب وہاں اس کا دل 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے خدا سے جڑتا ضرور ہوگا۔ تو وہ غم کی سی کیفیت اپنے دل میں محسوس کرے، وہ دعاؤں کی قبولیت کا، دعاؤں کو مستجاب کرنے کا وقت ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنے قریب رکھنے کے لیے یہ جو نبیوں کا سلسلہ تھا، 1,24,000 انبیاء جو ہمارے درمیان آئے ہیں، وہ کیوں آئے؟ خدا اور بندے کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، جو ایک ڈور، ایک رسی جو بندے خدا کے درمیان تھی، اس کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری دعاؤں کا جو مین انگریڈینٹس ہے وہ کیا ہے؟ رابطہ خدا، خدا سے رابطہ۔ اچھا، ہم دعا، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے۔ جو دعائے کیا کمیل بات ہم ہے! پڑھ رہے ہیں، دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، دعائے امام زمانہ ہم روز ڈیلی بیسس پہ پڑھ رہے ہیں، وہ آپ نے پڑھنی نہیں ہے، آپ نے مانگنی ہے۔ آپ وقت کے امام کی دعائے امام زمانہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے خدا سے دعا مانگنی ہے کہ جو آپ کا امام ہے وہ آپ کا رہبر بھی ہے، رہنما بھی ہے، آپ کا قائد بھی ہے، اور آپ اس کی حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ خدا سے کیا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں، دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، یہ جتنی دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے مانگنی نہیں ہے، ہم نے پڑھنی ہے۔ اور جس دن ہمیں فرق محسوس ہو جائے گا کہ مانگنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، اور جو آداب دعا ہے اس میں سے دعا کا آداب بھی ہے کہ انہی ہستیوں کے طفیل، انہی ہستیوں کا وسیلہ لے کر، انہی ہستیوں کا واسطہ لے کر اگر آپ اور میں خدا سے دعا کریں گے، خدا انہی ہستیوں کے سبب میری اور آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے، میری اور آپ کی دعائیں مستجاب کرتا ہے اگر ہم خدا کو جناب سیدہ کا واسطہ دیں۔ کیوں امام حسین کے قبے کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیوں امام حسین کے قبے کے نیچے آپ کی جیسی بھی دعا ہوگی وہ مستجابات میں شامل ہو جائے گی؟ کیوں آپ کی دعائیں وہاں قبول ہو رہی ہیں؟ کیونکہ انہی ہستیوں کا وسیلہ لے کے، انہی ہستیوں کا واسطہ لے کے ہم جا رہے ہیں۔ اور جو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کن وجوہات کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر کوئی وجہ پائی جا رہی ہے نا تو ہم نے کوشش کرنی کہ ہم نے اس وجہ کو ہٹانا ہے، جس میں سے بہت بہت آسان ہے اپنے دل کو لوگوں سے پاک کرنا ہے، جو جتنی بھی باطنی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں وہ نہیں کرنی۔ نفاق آج کے دور میں بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ڈبل فیسز ہیں، ڈبل فیسز ہیں۔ اب اپنی زندگی کو آسان بنائیں، لوگوں کی بھی زندگیوں کو آسان بنائیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ علی کا شیعہ ایسا ہوتا ہے جو ظاہراً بھی ایک جیسا ہے، جس کا باطن بھی ایک ہے، جو ظاہر بھی ایک جیسا ہے اس کا باطن بھی ایک ہے۔ اگر وہ ظاہر بھی مختلف ہے اس کا باطن بھی مختلف ہے تو علی کی شیعہ کی کیٹیگری میں آپ نہیں آ سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت فخر سے کہتے ہیں نا ہم شیعہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، تو علی کے شیعہ ہونے کی سب سے اہم جو چیز ہے، آپ کا ظاہر بھی ایک ہونا چاہیے، آپ کا باطن۔ اگر آپ کو کسی کی بات بری لگ رہی ہے اور آپ ظاہراً یہ دکھا رہے کہ نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن آپ نے اپنے دل کو، اپنے باطن کو اس کی بات سے کالا کر دیا، آپ کو اس کی بات بری لگ رہی ہے، آپ وہیں اس کو ریئیکشن دکھائیں، آپ اس کو بتائیں کہ آپ کی اس بات نے اس کو ہرٹ کیا ہے، لیکن آپ منہ پہ بہت اچھے اور آپ کا دل اس کی طرف سے کالا ہے، یہ آپ کا کیا ہے؟ ڈوئل فیس ہے، آپ کا باطن صاف نہیں۔ امام نے کہا ایسے لوگوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہیں، قبول نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی کو بھی آپ اس طرح رکھیں کہ آپ کی زندگی ایسے ہی ہونی چاہیے جو آل محمد نے زندگی کو بتایا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی جینی کیسے، آپ نے اپنی زندگی گزارنی کیسے۔ اور مین چیز جو ہمارے نزدیک شامل ہوتی جا رہی، ڈاؤٹ فل ایک لائف ہو گئی ہے جس میں شک، شبہ، اعتقاد کا نہ ہونا، اس کی وجہ سے بھی دعاؤں کی قبولیت نہیں ہو رہی کہ ہمارے نزدیک، ہمارے دل میں شک پایا جاتا ہے، شبہ پایا جاتا ہے،
اور اعتقاد بالکل موجود نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہمارے نزدیک ہم دل میں سوچتے ہیں، اگر آپ نے دل میں یہ سوچ لیا کہ ہماری دعا شاید قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، امام کہتے ہیں اسی وقت آپ کی دعا رد ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے دل میں شک لیا۔ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، آپ نے کامل یقین کے ساتھ آنا ہے، آپ نے اس سوچ کے ساتھ آنا ہے کہ یہی دینے والا ہے۔ اچھا، اکثر و سبحان اللہ، بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ خدا سے رہتے، امید لوگوں سے لگاتے ہیں۔ صحیح یہ بات ہے، بہت زیادہ بالکل ہو رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہم مانگ دعا خدا سے رہے ہیں، ہم نے امید لوگوں سے لگائی ہوئی ہے، ہم خدا کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں غیر خدا چل رہا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ فلاں شخص ہماری مشکل حل کر دے گا، فلاں شخص مشکل حل کر دے گا، مانگ خدا سے رہے ہیں۔ تو خدا ایسے لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں کرتا جو خدا سے دعا مانگتے ہیں لیکن امید کسی اور سے ہے۔ ہمیں کامل یقین کے ساتھ اگر اپنی دعائیں مستجاب کرنی، ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے نا۔ ہمیں اپنے اندر سے سوء ظن نکالنا ہے۔ مولا علی نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا۔ مولا علی نے سبحان کہا اللہ، تھا جو سوء ظن ہے یہ انسان کی روح کو قید کر دیتا ہے۔ یہ جو سوء ظن ہے سبحان انسان کی روح کو قید کر دیتا ہے، اور قید کیسے کرتا ہے کہ اس کی روح گرو نہیں کر پاتی، اس کی روح آگے نہیں بڑھ پاتی۔ اگر آپ کے پاس حسن ظن موجود ہے، خدا کے لیے سے حسن ظن ہے نا، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری زبان پہ شکوہ آ جاتا ہے، شکایت، بے شک آپ شکوہ بھی کریں، شکایت بھی کریں، شکر بھی کریں، کیونکہ آپ کا تعلق آپ کے خدا سے ہے، آپ کا تعلق آپ کے اللہ سے ہے، جس کا رابطہ اب جتنا مضبوط ہوگا اتنا خوبصورت آپ کا تعلق ہوتا چلا جائے گا۔ امام اللہ، کہتے ہیں کہ حسن ظن رکھو۔ اگر وہ وہی خدا ہے جو حضرت یوسف کے لیے 7 بند دروازے کھول دے، وہی خدا ہے جو حضرت یونس کے لیے مچھلی کا پیٹ کو چیر کے رکھ دے، سبحان اللہ، وہی خدا ہے جو حضرت موسیٰ کے لیے دریا میں سے رستہ بنا دے، وہی خدا سبحان ہے جو اللہ، حضرت ابراہیم کے لیے آنکھ کو گلزار بنا دے، یہ وہی سبحان خدا اللہ، ہے جو حضرت عیسیٰ کو معجزات عطا کر دے۔ ان کا خدا بھی وہی ہے، تمہارا خدا بھی وہی ہے۔ لیکن ہم میں کیا کیفیت پائی جاتی ہے کہ ہم انسان ہیں، خطا کا پتلا ہے، غیر معصوم ہے، معصوم نہیں ہے، ہم جلدی نا امید بھی ہو جاتے ہیں، ہم جلدی ڈس اپوائنٹ بھی ہو جاتے ہیں، ہماری ہوپ جلدی ٹوٹ بھی جاتی ہے، ہماری زبان پہ شکوہ جلدی آ جاتا ہے، شکایت جلدی آ جاتی ہے۔ لیکن جب انہی چیزوں سے گزرنے کے بعد پھر آپ خود کو مضبوط کر کے پھر آپ خدا کو سے لو لگاتے ہیں، پھر آپ خدا کو پکارتے ہیں، اور بار بار آپ تکرار کے ساتھ پکار رہے ہیں، اور اس میں کسی غیر خدا کو شامل نہیں کر رہے، خدا کو پسند آتا ہے کہ بندہ پھر میرے پاس آیا ہے، اس نے پھر مجھ سے امید لگائی ہے، یہ کسی غیر خدا کے دروازے پہ نہیں گیا، اس نے کسی غیر خدا کو نہیں پکارا ہے، یہ پھر مجھ سے سبحان لو اللہ، لگا رہا ہے، یہ پھر مجھ سے التجا کر رہا ہے، پھر مجھ سے دعا کر رہا ہے۔ خدا کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے، اور خدا کو جب یہ عمل پسند آ جاتا ہے، آیت اللہ عملی نے بہت خوبصورت کہا تھا کہ جب میں نے خدا کی ذات کو پایا اور ایسا پایا تو میرا دل چاہا کہ میری پوری زندگی کے اول سے لے کے زندگی آخر تک میری زندگی صرف سجدے میں گزرے، اس ملائکہ کی طرح جس کو خدا نے خلق کیا ہے صرف سجدہ کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر آپ سبحان خدا کو پا لیا، آپ نے خدا تک پہنچ گئے، آپ نے قربت حاصل کر لی، تقرب الہی کو پا لیا، تو آپ کی زندگی ایسی ہی زندگی ہو جائے گی جیسے آپ کا خدا چاہتا ہے۔ پھر آپ کو ہر چیز میں خدا کی نشانی سمجھ میں آنے لگے گی، پھر آپ کو ہر چیز میں خدا کی مصلحت۔ بعض دفعہ کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو مصلحت کے سبب قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم بہت جلد باز ہیں اور ہم ہر چیز میں جلد بازی چاہتے ہیں۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کری تھی کہ خدا ایک ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ ایک ماں اگر اپنے بچے کے لیے کوئی غذا بناتی ہے اور وہ غذا گرم ہوتی ہے اور بچہ ضد کر رہا ہے کہ وہ دے 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 دے، لیکن وہ بچہ رونے بھی لگتا ہے، اسے تکلیف بھی ہونے لگتی ہے، ماں وہ غذا اس کو نہیں دیتی ہے، پھر وہ اللہ، ضد کرو تو پھر آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ تم نے بنایا اسی کے لیے تھا، دے بھی اسی کو دے دو۔ ماں پلٹ کر کہتی ہے ہاں میں نے بنایا اسی کے لیے تھا، لیکن اگر میں نے ابھی اس کو یہ چیز دے دی تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کو درد سے گزرنا ہوگا، میں ماں ہوں، اس سے محبت کرتی ہوں، جب یہ چیز ٹھنڈی ہو جائے گی، غذا ٹھنڈی ہو جائے گی، میں اپنے بچے کو دے دوں گی۔ اسی طرح جو ہم بار بار جلد بازی میں دعا مانگتے ہیں اور وہ کئی سالوں کے بعد جا کے قبول ہوتی ہے، بالکل جس صحیح وقت بات ہم ہے، مانگ رہے ہیں، جس وقت ہم وہ دعا مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دعا اس وقت ہمارے حق میں بہتر نہ ہو،
جیسے ایک ماں نے کہا نا کہ غذا بھی گرم ہے، اگر میں نے اپنے بچے کو دے دیا تو میرے بچے کو تکلیف ہوگی۔ خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر ہم کوئی چیز آمین دعا مانگ رہے ہیں اور وہ اس وقت قبول نہیں ہو رہی، اس تک قبول ہونے کے لیے کئی سال کئی وقت لگائے ہیں، پھر ہمیں جا کے احساس ہوتا ہے کہ مصلحت خدا کیا تھی۔ خدا اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، خدا کہہ رہا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، میں تم سے صلی اتنی اللہ محبت کرتا ہوں۔ تو ہم نے اگر آپ کوئی دعائیں مانگتے ہیں اس میں کوئی قبولیت نہیں ہو رہی تو ہم نے تھوڑا سا صبر رکھنا ہے، تھوڑا سا پیشنس دکھانا ہے۔ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ پوری ہو جائے یا پھر اس کا آپ کو بہترین اجر۔ اچھا، اس کے لیے ایک چیز دیکھنی کہ جو دعاؤں کی رکاوٹ ہے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اگر اس کیٹیگری میں ہم پائے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو اس سے جدا کریں اور پھر ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری دعائیں اب قبول ہونے والی پوزیشن پہ آ گئی ہیں، ہمارے اندر نہ ہمارا باطن پاک ہے، بری نیت نہیں پائی جاتی، ہم نفاق نہیں کرتے، ہم خدا پہ کامل یقین کرتے ہیں، نماز کو واجب وقت پیدا کر رہے ہیں، خدا سے بھی قربت رکھتے ہیں، اپنی زبان کو بھی ہم نے خدا کے لیے پاک کر لیا ہے۔ اور جب ہم اس ساری کیٹیگری سے گزرتے ہیں اس کے بعد دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر سوچیں خدا کی اس میں کوئی مصلحت ہے۔ اپنے آپ کو وقت بے دیں۔ شک کتنے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری دعا کوئی 7 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد قبول ہوئی ہے، کیونکہ جب آپ مانگ رہے تھے خدا بہتر جانتا ہے، خدا ہماری زندگیوں کو، ہمارے ہر عمل کو بہتر جاننے والا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بے دعا شک کی قبولیت کا صحیح وقت نہ ہو، وہ بے شک اپنے بندے کو کسی تکلیف میں نہیں رکھنا چاہتا، تو وہ بعض دفعہ اپنے آپ کو ہم اس قابل بنائیں کہ اس مصلحت کو سمجھ سکے۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کا پیشنس، اس کا بے صبر، شک اس کا تعلق خدا سے قربت۔ انسان ہے، انسان ٹوٹتا بھی، اس کی ہوپ بھی ختم ہوتی ہے، تکلیف سے بھی گزرتا ہے، شکایت بھی کرتا ہے، شکوہ بھی کرتا ہے، لیکن وہ پھر وہیں سے اگر خود کو خدا کے قریب کرے، خدا کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے۔ بے شک بہت شکریہ، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق، علم، صحت میں اضافے کا باعث بنے، مشکلوں کو آسانی میں تبدیل کرے انشاءاللہ۔ بہت بہترین، بہت۔ اور میں چاہوں گی انشاءاللہ اسی بہت ہی خوبصورت ابھی کنٹینیو کریں گے کسی اور دن اسی ٹاپک کو انشاءاللہ۔ ابھی یہاں آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ، کل نئے گیسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا، غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا، که دنیا که دنیا که دنیا به
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة، في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا. وليا وحافظا